टीना ने यानी को फ़ोन किया और उसे ये पैगाम दे दिया कि उसकी वालदा राज़ी होगी और सुबह 10 बजे वो लोग अस्पताल ही आकर निकाह कर ले और वहीं रकम भी जमा करवा दे। ये बात सुनकर एनी ने फ़ोन रख दिया। वो आकर आगा अकरम से बोली, बाबा आपने बगैर सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कैसे कर दिया? आपने मेरे बारे में नहीं सोचा और मेरी उम्र की लड़की से शादी का सोच लिया। आगा अकरम बोले, बेटा मैंने तुम्हारे चाचू से बात की है, वो अमेरिका में रहते हैं, जल्दी शादी हो जाएगी, तुम उनके पास अमेरिका चली जाओगी। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, तुम्हारे जाने के बाद ये घर खाली हो जाएगा और इंसान को हम सफ़र की तलाश तो हमेशा रहती है। इस लड़की में ऐसी बात है कि वो इस कदर अपने बाप के लिए तड़प रही थी, अपने बाप से वफा निभाने के लिए शायद वो तुम्हारे बाप की ज़ख्मी ज़िंदगी पर भी मरहम रख दे। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है। ठीक कहते हैं बाबा। एनी रो पड़ी और उसने अपने बाप का हाथ पकड़कर चूम लिया। बाबा मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसके बाद सुबह 10 बजे आगा अकराम अपने 4 दोस्तों के साथ और एनी के हमरा अस्पताल पहुंच गए। पहले निकाह हुआ, उसके बाद 10 लाख रुपए की रकम जमा करवा दी गई। आगा अकराम की उम्र की वजह से इरहा की वालदा का दिल एक लम्हे के लिए ज़रूर ऊपर नीचे हुआ, लेकिन उनकी शख्सियत को देखकर वो संभल गई। आगा अकराम की शख्सियत में ऐसा वक़ार था कि उन्हें ये एहसास होने लगा शायद ये फ़ैसला गलत ना हो। लेकिन इरहा इस वक्त किसी जज्बे को समझने की हालत में नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप को बचाना चाहती थी। आगा अकराम ने कहा, रकम जमा करवा दी गई है, इरहा जितने भी अखराजात होंगे ड्राइवर को बता दीजिएगा, वो अदा कर देगा। अब मैं चलता हूँ। एक लम्हे के लिए उन्होंने इरहा की तरफ देखा, लेकिन इरहा ने आगा अकरम की तरफ नज़र उठाकर भी ना देखा। वो सदमे की एक ऐसे लम्हे में बन चुकी थी कि उसे यह भी मालूम ना था कि वो ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर चल पड़ी है। वो सिर्फ इतना जानती थी कि उसका बाप ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से लड़ रहा है। अचानक आगा अकरम ने एनी से कुछ पूछा, फिर हौसला देने की अंदाज में बोले, फिर इंशाअल्लाह सारे मामला ठीक हो जाएंगे। उसके बाद वो अस्पताल से निकल गए। ऑपरेशन के तमाम मामलात मुकम्मल हो चुके थे। रात में इरहा के वालिद का ऑपरेशन हो गया और ज़िंदगी ने एक नया सांस लेना शुरू कर दिया। टीना, वालदा और इरहा उम्मीद के सहारे जिंदा थी। इरहा अस्पताल में इधर से उधर नंगे पांव भटकती रही। जब डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि मरीज खतरे से बाहर है, तो वो वहीं कुर्सी पर बैठते ही फूट फूट कर रोने लगी। जिंदगी ने एक बार फिर से इरहा के वालिद साहिब की ज़िंदगी का हक वापस दे दिया था। वालिद साहब को ज़िंदगी का हक वापस दे दिया था। दिन रात अस्पताल और घर के चक्कर लगाने से वालदा की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। इखलाक मामू भी इतने दिनों से अपना घर बंद करके आए हुए थे। आखिरकार वो वापस अपने घर चले गए। जाते हुए सिर्फ इतना कह गए, आपकी बेटी ने अपनी ज़िंदगी के बदले में आपको ज़िंदगी दे दी है। घर की हर चीज़ उलट पलट हो चुकी थी। राशन ख़त्म हो चुका था और घर बिखरा पड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता मामला संभाले गए। इखलाक साहिब को घर लाकर बेड पर बिठाया गया। अम्मी उनके पाँव दबाने लगी। इन दिनों इरहा इनके सामने नहीं जाती थी। टीना और अम्मी हर वक्त उनका ख्याल रखती थी, जबकि इरहा इधर से उधर भटकती रहती थी। वो अपने बाप का सामना नहीं करना चाहती थी। शायद वो इस हकीकत से डरती थी जिसे उसके वालिद जानते थे। डॉक्टर ने उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी वाली बात बताने से मना किया था। जो चंद रिश्तेदार इस शहर में रहते थे, वो खैरियत दरियाफ्त करने आते रहते थे। उनके दोस्त भी वक्तन फ़वक्तन मजाज पुरसी के लिए आते जाते रहते थे। लेकिन एक रात अम्मी अब्बू के पाँव दबा रही थी तो आहिस्ता से बोली, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वालिद ने खामोशी से कहा,
ہاں میں سن رہا ہوں۔ ارہا کے والد کے آپریشن کو آج 10 دن سے زیادہ گزر چکے تھے۔ امی نے ہمت کر کے ارہا کے نکاح کی بات بتا دی۔ ان کی طبیعت تھوڑی سی بگڑی لیکن شاید وہ اپنے آپ پر قابو پا گئے۔ اچھا کیا جو اس نے خود ہی نکاح کر لیا، ورنہ میں اس نافرمان بے حیا لڑکی کو خود ہی اپنے گھر سے نکالنے والا تھا۔ ایسی بیٹی کو تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ والدہ پریشان ہو گئی۔ میری اس حالت کی ذمہ دار تمہاری یہی بیٹی ہے، تمہاری یہی لاڈلی بیٹی ہے۔ میں نے اپنی بے حیا بیٹی کو بغیر دوپٹے کے ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے دیکھا۔ اس نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ اب تم کہتی ہو کہ اس نے اپنی زندگی دیکھ کر مجھے بچایا ہے۔ اچھا تھا میں مر جاتا۔ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، خود کو سنبھالیں۔ اس نے اس لڑکے سے شادی نہیں کی، بلکہ اینی کے والد نے آپ کی زندگی بچانے کے لیے 10 لاکھ روپے دیے اور اس کے بدلے میں اس سے نکاح کیا ہے۔ میری رضامندی سے یہ نکاح ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ارہا کے والد کی طبیعت مزید بگڑتی، والدہ نے انہیں سنبھالا۔ ٹینا بھی آ گئی اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ان 10 دنوں میں آغا اکرم نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، صرف اینی کے پیغامات آتے تھے اور وہ حال احوال پوچھتی تھی۔ 1-2 بار اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اور آغا صاحب اکرم ارہا کے والد سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن ارہا نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ آج صبح وہ ناشتے لے کر ابو کے کمرے میں گئی۔ ان کے آپریشن کو 15 دن ہو چکے تھے۔ آج وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن والد نے دوسری طرف منہ پھیر دیا۔ اسے کہو میری نظروں سے دور چلی جائے۔ اس سے پہلے کہ ان کی طبیعت مزید خراب ہوتی، امی نے ارہا کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ رونے لگی۔ اس کے بعد اس نے ٹینا کو اپنے دل کا حال سنایا۔ ٹینا، یونیورسٹی کے کسی کام کے سلسلے میں ہم لوگ باہر گئے تھے۔ ابو نے مجھے ارسلان کے ساتھ گاڑی میں دیکھ لیا تھا۔ حالانکہ میرا گناہ صرف اتنا تھا کہ اس وقت میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ شاید میرے دل میں اس کے لیے کچھ جذبات تھے، لیکن خدا گواہ ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ ابو نے اس بات کو اس قدر دل سے لگا دیا کہ ان کا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ان کی زندگی بچانے کی کوشش میں شادی کر لی۔ اب شاید اس گھر میں میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ ابو مجھے دیکھ کر دوبارہ بیمار نہ ہو جائیں، بہتر ہے میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ آغا اکرم کے گھر؟ پتہ نہیں میرا گھر کون سا ہے، لیکن ان پیسوں کا صلہ تو مجھے دینا ہی ہوگا۔ ان پیسوں کے بدلے میں مجھے ان کے گھر جانا ہی ہوگا۔ ٹینا نے آہستہ سے ارہا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو ارہا، میں جانتی ہوں میری بہن کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ اللہ تمہیں اس گھر میں بہت خوشیاں دے گا، دیکھنا۔ پریشان نہ ہونا اور نہ ہی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا۔ اللہ سے اپنے لیے معافی مانگنا۔ آغا اکرم برے آدمی نہیں لگے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے چند پینٹنگز اٹھائی، اپنے کچھ کپڑے لیے اور اینی کو پیغام بھیجا کہ رات کو ڈرائیور بھیج دے۔ رات کے 10 بجے رہے تھے۔ وہ اپنے والد کے پاؤں پکڑنے کے لیے ان کے کمرے میں جانا چاہتی تھی، لیکن امی نے منع کر دیا۔ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو رات کے وقت انہیں کہاں لے کر جائیں گے۔ ارہا خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی اور اینی ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی۔ زندگی نے یہ کیسا رستہ اختیار کر لیا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ اچانک زندگی کے کسی موڑ پر آ گئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ ارہا ہلکے ہلکے کانپتے قدموں سے باہر نکلی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اسے لاؤنج میں لے آئے۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ملازمہ گلاس میں جوس لے آئی۔ آغا اکرم بھی وہیں بیٹھے تھے اور آرام سے باتیں کر رہے تھے، مگر ارہا صرف اپنے قدموں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار آغا اکرم کی طرف دیکھنے سے بچ رہی تھی۔ آغا اکرم نے اس کی کیفیت محسوس کی اور کہا، تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، میں آتا ہوں۔ وہ ملازموں کو کھانے کے بارے میں ہدایت دے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب ارہا اور اینی آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کرنے لگی۔ اینی نے کہا، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ سب کچھ اس طرح ہو جائے گا۔ ارہا خاموش رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رشتہ کیسے نبھائے گی۔ بس ایک ہی خیال تھا کہ
اللہ تعالیٰ اسے یہ رشتہ نبھانے کی ہمت دے۔ تھوڑی دیر بعد ملازم کھانے کے لیے بلانے آیا، مگر ارہا نے کھانے سے معذرت کر لی۔ کھانا اس کے کمرے میں رکھ دیا گیا۔ آپ اپنے کمرے میں جا سکتی ہیں۔ وہ اٹھی اور کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کر کے صوفے پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زندگی اب کیا روخی اختیار کرنے والی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ آغا اکرام سے کیا کہہ کر آئی تھی وہ بھی اسے یاد نہیں تھا۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے آواز دی، بی بی چائے لے لیجیے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، چائے لی اور دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ چائے پی کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ خوبصورت کمرے میں لیٹی ہوئی اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ کچھ خیال باپ کی طرف جاتے، کچھ اپنے گزرے ہوئے حالات کی طرف اور کچھ آغا اکرام کی طرف۔ یہ کیسا رشتہ تھا، یہ کیسا فیصلہ تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ صرف اتنا جانتی تھی کہ 10 لاکھ روپے کے بدلے میں اس کی شادی اپنی عمر سے کسی بڑے ایک شخص سے ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جسے اس نے اپنے باپ سے خوشی نہیں بلکہ اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے قبول کیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم رہتے رہتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات دیر تک جاگنے کے بعد صبح دروازہ کھلا۔ آغا اکرام خاموشی سے دروازے پر کھڑے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ارہا اور آغا اکرام کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ ارہا چند لمحوں کے لیے سانس لینا بھول گئی۔ چوڑا چہرہ، خوبصورت چشمہ، پروکار آنکھیں، گنی بڑی بڑی مونچھیں جو انہیں روبدار بنا رہی تھی، گندمی رنگت اور پرسکون شخصیت۔ وہ چند لمحے بڑے غور سے ارہا کی طرف دیکھتے رہے۔ جی، ارہا ہلکا حق لاتے ہوئے بولی۔ آغا اکرام نے آہستہ سے کہا، یہ میرا کمرہ ہے۔ شاید وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ ارہا خاموشی سے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے دوبارہ کہا، یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ اس کے بعد وہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ ارہا وہیں خاموش کھڑی رہی۔ آغا اکرام نے نرم لہجے میں کہا، دیکھو ارہا، میں یہ بات جانتا ہوں کہ تم نے دل سے ابھی تک اس رشتے کو قبول نہیں کیا ہے۔ آغا اکرام کی نرم آواز سن کر ارہا کی جان میں کچھ جان آئی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے۔ شاید اس کے بعد میں آپ کی نیکی اور اس رشتے کی ساری ذمہ داری قبول کر سکوں۔ آغا اکرام نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو، اس نیکی کے متعلق تم کوئی بات نہیں کرو گی کیونکہ اب تم میری بیوی ہو۔ تم اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے جتنا وقت چاہو لے سکتی ہو۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ ساتھ والا کمرہ میرا ہے۔ اور ایک بات، ملازمین اور اینی کو ہمارے معاملات کے بارے میں کچھ مت بتانا۔ اس رشتے کو احتیاط اور راز میں رکھنا۔ ارہا نے بھی وعدہ کیا تھا کہ جب تک ارہا خود دل سے اس رشتے کو قبول نہیں کر لیتی یہ بات راز ہی رہے گی۔ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ ان کے درمیان معاملات کس طرح چل رہی ہیں۔ یہ کہہ کر آغا اکرام پلٹے اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اینی تقریباً 10 بجے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ارہا سے پوچھا، کیا وہ بھی یونیورسٹی جانا چاہتے؟ ارہا نے کچھ سوچ کر انکار کر دیا کیونکہ وہ دوبارہ اسلانی گروپ کے تمام لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی انہیں اپنی زندگی میں آنے والی ہلچل کا حصہ بنانا چاہتی تھی۔ وہ صرف اس زندگی، ان غلط فہمی اور ان یادوں سے دور بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس گھر میں رہ کر بھی کیا کرے گی؟ آغا اکرام سے اس کا کوئی خاص تعلق تو تھا نہیں اور اس کے خیال میں آغا اکرام بھی آفس جا چکے تھے۔ اس نے اینی سے کہہ دیا کہ وہ اکیلی یونیورسٹی چلی جائے۔ خود وہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی۔ ابھی اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کمروں کو دیکھنے لگی، فرنیچر کو دیکھنے لگی۔ اسی دوران اس کا گزر آغا اکرام کے کمرے کے سامنے سے ہوا۔ وہاں ان کے خوبصورت کپڑوں کا کلیکشن رکھا ہوا تھا، کاٹن کے سفید سوٹ، 3 پیس سوٹ اور دوسرے نفیس لباس۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ شخص کافی حد تک خوش مزاج اور خوش لباس ہے۔ اس کے بعد وہ کچن میں آئی
کچن انتہائی خوبصورت تھا، ہر طرف صفائی، نفیس کروکری اور بہترین انتظام تھا۔ پھر وہ کچھ دیر ملازمین سے باتیں کرتی رہی۔ 12 بجے کے قریب ڈور بیل بجی۔ واچ مین نے دروازہ کھولا تو آغا اکرام کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ارحا جلدی سے لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی۔ آغا اکرام سیدھے اس کی طرف آئے۔ کیسی ہو؟ جی ٹھیک ہوں۔ صبح سے کچھ کھایا تم نے؟ ارحا نے۔ تم نے ارحا؟ یہ پہلی بار تھا کہ آغا اکرام نے ارحا کا نام لیا تھا۔ جی میں نے ناشتہ کیا تھا۔ تو کیا اب تم مینی کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی؟ نہیں، میں تعلیم مکمل نہیں کرنا چاہتی۔ کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جی بالکل، ابو کی بیماری کے بعد میرا پڑھنے سے دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ آغا اکرام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر میرے ساتھ ہی اچھے طریقے سے رشتہ نبھا لو، گر اچھے طریقے سے بسا لو۔ شاید وہ ماحول ہلکا کرنا چاہتے تھے، لیکن ارحا نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آغا اکرام نے سنجیدگی سے کہا، میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ جب تک تم مجھے دل سے قبول نہیں کر لیتی تب تک میں تم سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، لیکن بات کرنے کا حق تو میرے پاس ہے نا؟ جی بالکل، لیکن میں اپنی تعلیم مکمل نہیں کرنا چاہتی اور یہی سچ ہے۔